वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था अभी तक कि हम जुमे वाला दिन जो है वो ख़ास तौर पे सिलेक्ट करते हैं तिब के लिए, और इसमें हर तरह की तिब जो मेन स्ट्रीम तिब होती है, जिसको कि हम एलोपैथी कहते हैं, होम्योपैथी जो है साइड लाइंस में, फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में, फिर तिब नबवी में, हर तरह से, और फिर रूहानी इलाज जो है उनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात होती है, हैरत की बात तो नहीं होती, मैं इसको मज़े की बात कह रहा हूँ, हैरत की बात नहीं होती, जब एक पढ़ा लिखा आदमी जो है, और हो भी वो ऊपर से डॉक्टर, और हो भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और वो आपको करके दे रूहानी इलाज, और जब वो रूहानी इलाज करके दे, तो ये बात मैं आपको तजर्बे से कह रहा हूँ, मैं इस बात को स्टैटिस्टिकली पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि अगर ये इलाज बताया जाए, लेकिन शराइत के साथ, ये बात जहन में रखिएगा। और उसमें सबसे बड़ी एक शर्त जो है वो डॉक्टर साहब के मुंह से मैं कहलवाऊंगा कि वो जब तक आप ना करें तो आपके लिए वो रूहानी जो तासीर है वो भी असर नहीं कर रही होती। जब वजीफ़ा देते हैं ना डॉक्टर साहब, तो वो वजीफ़ा देने की डॉक्टर साहब की जो कैफियत होती है ना, वो मैं दिल से महसूस कर सकता हूँ। इसलिए वो लोग जो हमेशा कहते हैं ना कि हर चीज़ का वजीफ़ा जो है वो उस किताब से ले लो, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वजीफ़ा देने के लिए भी देने वाले की एक ख़ास तबीयत और एक ख़ास कैफियत चाहिए। सूरह रहमान आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन सूरह रहमान से इलाज कैसे होता है इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और इस पर बात करते हैं हमेशा डॉक्टर जावेद अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल डॉक्टर हैं ना? जी बिल्कुल मेडिकल। वो आमतौर पे लोग पूछते हैं ना कि ये कौन से, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ ना हर आदमी जो कि तिब की तरफ आता है ना, तो वो अपने साथ प्रोफेसर डॉक्टर लगा लेता है। नहीं, मैं एसोसिएट, आप असली वाले डॉक्टर हैं? मैं सिम्स में पढ़ाता हूँ। सिम्स में पढ़ाते हैं? आईसीयू स्पेशलिस्ट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा जो इन है ना बात, इन ही कहना चाहिए बात को, ये है कि हम ज़्यादातर जो है, और ये बहुत बड़ा कारोबार है, मैं इस पे तंजन नहीं कह रहा, और ये बहुत बड़ी मार्केट है, और मेरे ख्याल में तो एक कॉर्पोरेट कल्चर है पूरा, इसमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ और डॉलर्स जो हैं, डॉलर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर के ममालिक में भी बहुत है। वो कहते हैं लोग कि हम पे किसी ने जादू कर दिया। क्या, पहली बात तो ये बताइए, क्या सूरह रहमान जादू का इलाज कर सकती है या डायग्नोज कर सकती है? और जादू को अगर परसीव करना हो कि क्या होगा, तो हमारे उलमा इकराम तो इस पे कुरान का हवाला दे देते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे देते हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं डिसएग्री करता हूँ बहुत ही रिस्पेक्टफुली कि मेरे नबी पे कोई जादू नहीं कर सकता, मेरे नबी पे कोई जादू नहीं कर सकता। सो वो इंटरप्रिटेशंस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक तो सरकार दो आलम की बात है, मैं उनसे ही बात शुरू करता होता हूँ सलात अस्सलाम के साथ, उनकी बात से। जो आपने बात की, मैं ये कहता होता हूँ कि हकीकत रवायात में खो गई, हकीकत रवायात में खो गई, ये उम्मत खराफात में खो गई, ये उम्मत खराफात में। इल्लामा इकबाल ने फतवे से बचना था। हाँ। नहीं तो अगर ये बात क्या दूसरे तरीके से कहते, वो कहते मुनकरे हदीस है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब प्रिंस सलमान ने कह दिया है, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि सारी हदीसां गलत ने, उस पर कोई फतवा कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तो सरकार दो आलम पे जादू या मूसा अलैहिस्सलाम पे जादू, ठीक है। मैं एक बार ये बात कह बैठा था कि मैं नहीं मानता तो मेरे पे भी फतवा लगने लगा था टीवी प्रोग्राम के दौरान ही कि आप कुरान को नहीं मानते जी, आप जिन्नों को, जादुओं को नहीं मानते। तो कुरान को मैं मानता हूँ, कुरान का हर हर्फ शिफा है, इसको मानता हूँ, और कुरान में जिन का भी जिक्र है, जादू का भी जिक्र है, तो मैं कुरान को मानता हूँ, तो मैं इसको भी मानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मानने पे तैयार, एक डॉक्टर हूँ ना, तो हम डॉक्टर्स आपस में कई बार डिफर कर जाते हैं। एक डॉक्टर कह रहा है कि ये इस बंदे को ये बीमारी है, दूसरा कह रहा है नहीं ये नहीं है, तो डायग्नोसिस में डिफरेंट और उसके ट्रीटमेंट में डिफरेंट है। तो इसी तरह मुझे आज तक जादू या जिन ऐसा कोई नहीं मिला जो सूरह रहमान से ना ठीक हुआ। अच्छा जी, मैं अभी एक केस, अब आपका प्रोग्राम पता नहीं टॉपिक आपने क्या है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे अपने डॉक्टर, क्लास फेलो जी, और सीनियर डॉक्टर, फार्म क्वालिफाइड, और उनके भाई उनसे भी बड़े डॉक्टर, और हम जब हाउस जॉब में आए तो ही वाज ऑलरेडी ए प्रोफेसर जी। सो हमने उनके अंडर काम भी किया, मेरी फैमिली टर्म्स की तरह दोस्ती यारी भी रही उसके साथ। तो मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर, और अभी कंप्लीट हुआ उसका सारा कुछ, तो मैंने वो केस डील किया है। और वो दोनों भाई तबलीगी जमात, अच्छा, या तबलीगी ये वाली, लेकिन बहरहाल दावत कुरान से ताल्लुक था, मतलब वो वाले मुसलमान जो दूसरों को मुसलमान नहीं समझते। ठीक है, तो वो दूसरों को मुसलमान करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सख्ती से, और अगर आप नहीं मानते।
تو بہرحال جو میرا دوست ہے, میرا کلاس فیلو جو ہے, اس کو پچھلے سال بخار سر درد شروع ہو گیا اب اس عمر میں آ کے. تو امریکن ہے تو ٹیسٹ ویسٹ ہو گئے تو ڈائگنوز ہوا کہ اس کے دماغ میں ٹی بی چلی گئی ہے. اچھا, ٹیوبرکلوزس دماغ میں ہے, دماغ میں چلی گئی. ٹی بی کا علاج شروع ہو گیا امریکہ میں. جی, ٹی بی کا علاج شروع ہو گیا, اسٹیرائڈ ساتھ دینی پڑ گئی, ہیوی ڈوز اسٹیرائڈ بھی مل گئیں. 2 ماہ ہو گئے, بندے کا نہ بخار اترا نہ کوئی چینج. تو ڈائگنوسس دوبارہ ریویو ہو رہا ہے, دوبارہ پانی نکالا جا رہا ہے ریڑھ کی ہڈی سے, دماغ کا پانی, سی ٹی ہو رہے ہیں, ایم آر آئی ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے آخر کار دوبارہ سیکنڈ لائن ایٹیٹیز آ گئی, لیکن اس کے کلچر میں بھی ویسے ٹی بی پازیٹیو اور دوائیاں جو سینسٹیو ہوتی ہیں اس کے مطابق علاج ٹھیک ہو رہا تھا, لیکن رزلٹ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک, اب یہ پڑھے لکھے, بڑی حیرت کی بات ہے جی, نہیں آ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, رزلٹ نہیں آ رہا. ٹی بی کی ڈرگ سینسٹیو ہے کلچر میں, لیکن مریض پہ افیکٹو نہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز نے آخر کار 2 ایڈیشنل ڈرگز, لیٹسٹ ڈرگز وہ بھی ایڈ کر دیں. تو 2 مہینے اور چل گیا کام, لیکن بندے کا نہ بخار ٹھیک ہوا, نہ ای ایس آر ٹھیک ہوا, نہ اس کی جنرل فزیک نیچے کو جا رہی تھی. تو کینسر سوچا گیا, ایڈ سوچی گی, کچھ نہیں نکلا. اچھا, اب وہ پاکستان آ گئے. تو میرے سے بھی رابطہ ہوا, اعتماد داری کے چکر میں بھی گیا. تو میں نے اسے کہا کہ یار تم تو خود بڑے نیک ہو ماشاءاللہ, ماتھے پہ محراب, داڑھی اور اسا ماشاءاللہ. تو اس نے کہا مجھے پتا تم سورہ رحمان کہو گے. اچھا, میں نے سنی ہے یار, حیران کن بات ہے کہ میں نہیں سن پاتا, میرا بخار تیز ہو جاتا ہے, مجھے شیورنگ شروع ہو جاتی ہے, اور سورہ رحمان ہاں جی, اور رادر مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے, ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے. تو ان کی بیگم صاحبہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ جاوید بھائی میں نے بڑا کنونس کر کے شروع کیا تھا, لیکن سوری ٹو سے آپ کی سورہ رحمان ان پہ نہیں چلتی. تو میں کہ اور عام طور پہ لوگ اس بات کو پھر جادو سے تعبیر کرتے ہیں. جی, اب بات جادو پہ آ گئی تھی نا. وہ پاکستان آئے اس لیے تھے کہ اب وہ 5 ماہ امریکہ میں علاج, ٹھیک ہے, اور اب ان کا یہ فائنل کنکلوژن یہی نکل رہا تھا کہ یہ جادو ہے. اور انہیں کچھ بڑے میں نام نہیں لوں گا, تو بڑے صاحبان نے تشخیص بھی کر دی کہ یہ جادو ہے. اور وہ کوئی انگلینڈ میں کوئی بڑے پیر صاحب بھی ہیں, بہت پیر صاحب ہیں, اچھا مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال انہوں نے بھی تشخیص کی, انہوں نے بھی علاج کیا, اور بھی 2-3 لوگ. اب یہ بیچارے یہاں کسی علاج کے چکر میں آئے تھے. اچھا, میں تھے مارداری کے چکر میں آیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے, بھابھی کو میں نے کہا. تو خیر وہ چلی گئی باہر, تو اس سے بات ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ میری بات سن, تمہیں سورہ رحمان نہیں سننی ہے. اچھا, تو میں قصیدہ بردہ شریف سنواؤں گا. اچھا, اس نے کہا اس میں میوزک ہے, وہ بدعت ہے. اچھا. تو میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, تم خود قرآن کے عالم ہو ایک قسم کے, اور دعوت دیتے ہو, ٹھیک ہے. قرآن تمہارے پاس لگایا جائے تو تمہیں شیورنگ, فیور اور سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. میں اسے رجت کہتا ہوں, اور تم اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, ٹھیک ہے, تم اسے جادو کہہ رہے ہو, اور جادو کی وجہ سے تمہارے پہ اثر نہیں ہو رہا. تو اگر میری تشخیص سنو تو تم اور 6 مہینے دوائی بھی کھا لو, اور تم اور 6 مہینے کینسر کا, اس کا ٹی بی کا علاج, کچھ نہیں, جادو کا علاج بھی کرا لو, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک تم اس سے ہوگا قصیدہ بردہ شریف, لیکن جیسے میں کہوں گا. ٹھیک. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا تم اپنے سگے خونی عزیز رشتہ دار کو معاف نہیں کر رہے ہو, نہیں معاف کر رہے, اور ہو بھی غلط. تم 2 غلطیاں کر رہے ہو. ٹھیک. مجھے کسی وجہ سے چونکہ کیس پتا تھا تھوڑا, اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہو کیا گیا اب, ٹھیک ہے, اللہ پہنچا دی میری تک بات, ٹھیک ہے. بیچ میں کلاس فیلو تھے تو مختلف باتیں پہنچتی رہتی ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو. میں نے کہا تمہارے بڑے بھائی جی پروفیسر صاحب ہمارے جو ہوتے تھے, ہاں. میں نے کہا تم انہیں معاف نہیں کر رہے, اور ان کی جو طلاق یافتہ بیوی ہیں جنہوں نے طلاق دے دی ہے, اس پہ تم بہتان بھی لگا رہے ہو لوگوں کے سامنے کہ اس کا کریکٹر خراب تھا, پھر اثر نہیں ہوا. اور کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گواہی دو تو پھر چاہے اپنے خلاف ہو یا تمہارے عزیز ترین کے خلاف ہو, بلکہ غریب امیر میں بھی یہ نہ سوچو کہ چلو غریب ہے بیچارہ, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی غریبی کو میں دیکھ لوں گا, گواہی سچی دو, گواہی سچی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم گواہی بھی غلط دے رہے ہو, اس عورت پہ بہتان لگا رہے ہو, ٹھیک. اور میں چونکہ بہت زیادہ اوپن نہیں بولوں گا کیونکہ وہ کیس ہم کلاس فیلوز ہیں, بہت سی چیزیں. تو دیکھتا رہا مجھے بڑی دیر گھور کے, پھر مجھے وہ گالی دے کے اپنی بھابھی کو کہتا ہے, ایکس بھابھی کو, کہ اس نے تمہیں رابطہ کیا. میں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو, مجھے کس نے رابطہ کیا, تم جھوٹ بول رہے ہو,
ٹھیک ہے, لوگوں کو تم کہتے ہو تمہاری بھابھی کا قصور تھا, ٹھیک ہے, اس نے معافی مانگی تمہارے بھائی سے, تمہارے بھائی نے اس وقت اسے معاف نہیں کیا, ٹھیک, کوئی چیٹ شیٹ پکڑ لی. اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ بی بی صاحبہ بھی جو ہیں وہ اپنی ساس کی خدمت کرنے پہ تیار نہیں, انہوں نے بھی فتویٰ لگایا, بڑے نیک لوگ سارے, ٹھیک, انہوں نے کہا جی کہ میرے پہ فرض نہیں ہے تمہاری ماں کی خدمت کرنا, یہ بھی اب بڑا رواج بن گیا, ٹھیک ہے, اور میں تم یہ فلانی حدیث اور فلانا یہ اور فلاں کے مطابق میں کیوں تمہاری ماں کی خدمت کروں. اس نے ایک نرس رکھ لی, ویسا سب سے زیادہ حوالہ طارق جمیل صاحب, جی طارق جمیل صاحب, تو وہ نرس رکھ لی. اب اس کی ماں کو 2-3 سال بیڈ باؤنڈ رہی, وہ نرس سے انہوں نے شادی کر لی بعد میں. جب انہوں نے اس واقعے کو یہاں روک لیں, جی ایک کالر ہے بڑی دیر سے. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں بیٹا؟ جی میرا نام ثنا ہے, مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. آواز سمجھ نہیں, ثنا ہے آپ, آگے کیا کہا آپ نے؟ جی میرا نام ثنا ہے, مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی جی فرمائیے فرمائیے بیٹا. جی میری بہن کا نام صبا ہے. صبا, جی جی. اچھا, تو یہ ان کو ایپیلیپسی ہے اور ان کے نا سر کے بال بھی بہت گر رہے ہیں, ٹھیک, اور ان کی چہرے پہ بہت زیادہ ایکنی ہو رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے, اور الرجی جیسا ہو رہا ہے. اچھا کتنی عمر ہے صبا کی؟ ان کی 25 سال. تو یہ کب سے ہے؟ ان کو ایپیلیپسی تو 14 سال کی عمر سے ہو گئی تھی. اچھا, اور لیکن اس کے بعد سے ان کے بال بھی بہت گر رہے ہیں اور بہت کم ہو گئے ہیں ان کے بال. تو ایپیلیپسی کے اندر کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ پہلے تو بہت زیادہ تھا جب, لیکن اب میڈیسن کی وجہ سے بہت کم ہو گیا الحمدللہ. اچھا, یہ سال میں 2 یا 3 دفعہ ہوتا ہے. اور کتنا لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے؟ یہ 1 سیکنڈ تک کا ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ایک دم کیا کہنا چاہیے, آنکھیں ان کی جو ہیں وہ سٹون لائک ہو جاتی ہیں. جی جی ایسے ہی نا, جی بال بھی گرتے ہیں. جی جی. تو آپ کو اس چیز پہ کیا شک ہے کہ یہ طبی مسئلہ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جس طرح سے ان کے نا بال اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں, وہ اتنے لمبے بال تھے ان کے, اور اتنا زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے اتنے سالوں سے, تو ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں طبی مسئلہ نہیں ہے بالوں کا گرنا, مطلب ہماری طرف سے تو سب ٹھیک ہے, اور چہرے پہ ایکنی بہت زیادہ ہے. ہارمونز بھی ٹھیک ہے؟ ہارمون کا ٹیسٹ کرایا ہوگا؟ ہاں جی, ہارمونس تو ٹھیک ہے, ان کا ٹیسٹ ٹھیک آیا ہے. اچھا, آپ نے اب فون بند کر دینا ہے بیٹا, اور ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر سننی ہے تاکہ دوسرے لوگ کال کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مقدمہ سن لیا. آپ بہن کو کہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سنیں, اپنی اور کوئی ریسائٹیشنز نہ کریں. اور یہ جو بال گر رہے ہیں یہ موسٹ پرابلی ان کی کسی دوائی سے ہیں جو اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز لے رہے ہیں, اس میں سے کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز وہ ڈسکس آپ سے اس لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ وہ دوائی کا ایفیکٹ بڑا اچھا آ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہارڈلی 1-2 سیکنڈ کے لیے فٹ لائک سچویشن ہوتی ہے سال میں 1-2 بار, تو وہ ڈرگس, ان ساری ڈرگس ان جو کہ سائیڈ ایفیکٹس ملٹیپل ہیں, اور اس میں سے جو سیفسٹ ڈرگ ہوگی یا لیسٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ لے رہے ہیں. ساتھ اسے سٹریس بھی ہوگی ڈیفینیٹلی, 24-25 ایئرس کی ایج میں آ گئی ہے, اور ایک بیماری اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے, اور مسلسل دوائی لینی پڑ رہی ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے نہ خود کسی نے دم درود کرنا ہے, آپ کی امی یا جو گھر کے بڑے ہیں جو بہن سے بڑے ہیں انہیں کہیں کہ اس کی ایکسٹرا فکر نہ کریں, کچھ اسے اللہ پہ بھی چھوڑ دیں, اس کے اللہ نہ بنے, مالک نہ بنے, اسے مالک پہ چھوڑ دیں. انہیں کہیں کہ وہ اپنا دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے اور آنکھیں بند کر کے سرکار دو عالم کی گود میں سر رکھ کے اس کو سننا ہے. اس نے قصیدہ بردہ شریف سمجھے کہ ان کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے, اور وہ صبح دوپہر شام صرف 7 دن اس کو سن لیں آنکھیں بند کر کے, پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے, ہر بار سننے کے بعد پانی لیں, آنکھیں بند کریں, اور پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے. بس جب یہ سنیں تو وہ یہی سمجھ لے کہ جیسے اللہ کریم نے خود حکم دیا قرآن میں کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو انہیں کہیں کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ پھر ان کے لیے سفارش کریں. تو آپ نے بس ان سے کہنا ہے, بہن کو کہنا ہے کہ وہ سرکار کی گود میں سر رکھ لے, کیونکہ وہ بھی اس کے دل میں ہے, جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے. تو وہ ان کی گود میں سر رکھ لے اور بس آنکھیں بند کر کے سن لے, تو اس کے جو اس میں رزلٹس آئیں گے اس کے سامنے سننا ہے. قاری خوشی محمد, قاری خوشی محمد مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابداً, بچے پڑھ رہے ہیں پی ٹی وی پہ, بڑا پرانا قصیدہ بردہ شریف. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی انیلا بیٹا, جی پتر.
جی ایک تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میری آپ سے بات ہو گئی ہے، بہت عرصہ میں نے کوشش کی ہے، سلامت رہیے، اور مجھے آپ سے اپنے لیے تسبیحات بھی پوچھنی ہے، اور دوسرا کہ میں اب 2-3 سال سے نا میں بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی ہوں، مطلب کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے، بیس لائن کروایا سب، کچھ نہ کچھ سے کیا مطلب؟ موشن لگ جاتے ہیں، اچھا، اور بعد میں اگر ان کی میڈیسن لوں تو مسل اسپازم ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ لوں پھر موشن لگ جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے. اور یہ زیادہ تر آئی بی ایس کے سمٹمز ہیں. وہ ٹیسٹ کرواتی ہوں تو سب کچھ ٹھیک آتا ہے. اب میں نے ہارمونس کے ٹیسٹ کروائے ہیں. اچھا. تو وہ بھی ٹھیک آئے ہیں. اچھا. تو اس کے ساتھ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے نہیں آپ کی سمجھ آتی ہے وہ مطلب کہ تو میرے فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے میں میڈیسن لوں پھر ڈاکٹر بھی چینج کرتی ہوں. میری 40. بچے ہیں آپ کے؟ نہیں، انمیرڈ. آپ انمیرڈ ہیں. اچھا، اب آپ نے ٹیلی فون بند کر دینا ہے اور آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی بات سننی ہے، اور مجھے آپ نے تسبیحات بھی بتانی ہے. میں آپ کو تسبیحات بھی بتاؤں گا بیٹا، ضرور. اوکے. اور جی ایک اور میرا سوال ہے. جی میری کسی سے بنتی نہیں ہے. کسی سے نہیں بنتی؟ نہیں. تو ویلکم ٹو دا کلب، ہماری بھی کسی سے نہیں بنتی. اس میں کیا ہے؟ تو اس چیز کی مجھے پھر بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. اس کے اوپر میں رائے اپنی جو ہے نا وہ بعد میں دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے یہ بتائیے. بیٹا آپ نے اپنا دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے، بالخصوص آپ کے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سب کو معاف کر کے پھر اللہ کی تسبیح کرنی ہے. اور اللہ کی تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اللہ کی خاطر. آپ نے روزانہ کسی بھوکے کو، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیں، چاہے کتوں کو دودھ ہی ڈال دیں، آوارہ کتے بیچارے جو ہوتے ہیں، یا کیڑیوں کو بسکٹ ہی ڈال دیں، یا پودوں کو پانی دے دیں. آج کل تو خیر بارش ہے. تو آپ نے روزانہ اللہ کی خاطر مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو یہ اللہ کی تسبیح آپ نے کرنی ہے. اس تسبیح سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو معاف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کے طریقے سے آپ نے طائف میں کھڑے ہو جانا ہے نبی پاک کے پیچھے، اور جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ پہ بہتان لگائے ہیں، آپ کو الزام لگائے ہیں، آپ کو دشنام دیے ہیں، آپ نے ان سب کو دعا دینی ہے اللہ کی خاطر کہ اچھا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اچھا یہ میرے نبی کی امت ہے. تو آپ نے ان سب کو پیار کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے پیار کیا. تو یہ درود شریف بھی ہو جائے گا آپ کا، اور عمل کا درود شریف ہو جائے گا. اور روزانہ جب کسی بھوکے کو کھانے کھلائیں گی یا کسی ننگے کو ڈھانپ دیں گی، کوئی سوٹ لے دیں، کسی کو جوتا لے دیں، اور کہیں کہ یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، مدینہ والوں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ والوں نے یہ سبق دیا نا ہمیں، تو وہ خوش ہو جائے گا. آپ سے پوچھے گا آپ کو مدینہ والے خواب میں آئے تھے، آپ کہیں یہ میں نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. تو وہ آپ کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ انہوں نے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں حدیث نمبر میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے خود، یہ بس ان کی طرف سے آیا ہے. آپ نے کہا نہیں یہ ان کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے. وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ پہ کوئی احسان کیا. آپ کہیں یہ انہوں نے بھیجا ہے آپ کو، بس میں اس سے زیادہ نہیں. تو یہی درود شریف ہے، یہی تسبیح ہے. آپ لیکن معاف کریں، دل صاف کریں، ان کی امت کو معاف کریں. آپ معاف نہیں کر رہی تو یہ آتے نہیں ٹھیک ہو رہی. آپ کو جب غصہ چڑھتا ہے تو وہ جو درود شریف آپ اتنا زیادہ پڑھتی ہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے باہر نکال دو، ٹھیک ہے، کیونکہ غصہ کھا لیں یا شراب پی لیں یا سور کھا لیں، بات تو ایک ہی ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے تینوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی امت سے پیار کرنا ہے روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے. یہی تسبیح ہے اللہ کی اور یہی نبی کا درود ہے. آپ عمل کر لیں گی تو اس سارے سے نکل جائے گا اور آپ کی سب سے بننی شروع ہو جائے گی. دینے والا ہاتھ بن جائیں گی نا، بانٹنے والا، ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگایا کریں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں کہ میں نے اس کا بھلا کیا تو اس نے میرے واپس ٹیکا کیوں لگایا. وہ ٹیکا ہی لگائے گا اگر آپ اس کی طرف جائیں گی. وہ ٹیکا لگائے گا تو پھر دوبارہ آپ بھاگی بھاگی اللہ کی طرف جائیں گی. تو یہ ٹیکا بھی اللہ میاں خود ہی لگواتے ہیں. کیا بات ہے. لیں گے جناب ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن یہ جو بات ہے اس پہ یہ جو واقعہ سن رہے تھے وہ بھی پورا کرتا ہوں. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں نا کہ دل سے سب کو معاف کر دینا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے، طائف کا جو ذکر کیا یہ تو دل کو چیر کے رکھ دیا نا. جس طرح آپ نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم ہے نا اس کو اس صدقے میں معاف کر دینا کہ میرے نبی پہ بھی تو بڑا ظلم ہوا تھا، اس صدقے میں معاف کر دینا. یہ
کہنا بڑا آسان ہے لیکن یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اگر ایک لمحہ بھی یہ قدرت کا آپ کے اوپر اتر آیا. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید احمد ہمارے ساتھ ہیں, وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا دن ہوتا ہے طب کے اوپر بات کرنے کا. ڈاکٹر جاوید احمد ہمارے ساتھ ہیں. سورہ رحمان جو ہے وہ ان سے ایسوسیٹڈ ہے. ہمارے کالر انتظار کر رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جلدی سے وہ واقعہ جو ہے جادو والا وہ مکمل کرتے ہیں. وہ جادو والا یہی تھا جی, میں نے آپ کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب, ان کی وائف, وہ سارے پوری فیملی کا خیال, وہ کہہ رہے تھے 3.5 اثر ہو رہا ہے, بچے 4 ہیں ان کے, ایک بیٹی, دو فوت ہو گئے, وہ بھی فوت ہو گئے اس دوران ان کے بڑے بھائی کے جو تھے. تو یہ بردہ شریف بتایا, انہوں نے کہا یہ شرعی نہیں ہے, اسی نہیں ہے, اس میں نے, ہاں, لیکن وہ پھر مان گئے جب میں نے اکیلے ان سے بات کی. ٹھیک, میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے اور ایکس بھابھی کو معاف نہیں کر رہے, ان کو معاف کریں, اس پہ بہتان بھی لگا رہے ہیں. اس کا کیس چونکہ سارے مشہور ہو گیا تھا, وہ کلاس فیلوز تھے سارے اور وہ سارے سینئرز بھی تھے, پتہ تھا. تو میں نے کہا کہ تم ایک تو بہتان لگا رہے ہو قرآن کے خود عالموں کے, اور مسلسل ہر ایک کو یہ شو کرتے ہو کہ تمہارے بھائی کا قصور نہیں, تمہاری بھابھی کا قصور ہے. کیس کچھ اور ہے, میں نے ڈیل کیا ہوا تھا, اسے نہیں پتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو. میں نے کہا دیکھو, تمہاری والدہ کی خدمت کے لیے تم تو آ نہ سکے, تمہارے بھائی نے جو ہے تمہاری بھابھی کے ریفیوزل پہ نرس رکھی, بھابھی صاحبہ کی کہیں چیٹ پکڑ لی انہوں نے, ٹھیک, کسی ایکس دوست ووست کے ساتھ, اس پہ انہوں نے غصے میں انہیں طلاق دے دی, معاف نہیں کیا. وہ معافی مانگ رہی تھیں, انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ غلطی ہو گئی, چیٹ ہی تھی, کچھ نہیں تھا, لیکن بہرحال اس بندے نے انہیں ڈائیورس دے دی. یہ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے وہ بڑے بھائی صاحب جو تھے, ان کے 2 بچے چھوٹے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, بڑے دونوں ڈاکٹرز تھے, اور وہ بھی بلکہ 4 ڈاکٹرز تھے, بیٹی بھی ڈاکٹر تھی, 3 بیٹے ڈاکٹرز تھے, لیکن بڑے دونوں جن کی شادیاں ہوئی تھیں وہ بھی تبلیغ میں دعوت میں تھے. چھوٹے دونوں جو تھے انہیں ملٹیپل اسکلیروسس ہو گیا. ملٹیپل اسکلیروسس جی, اچھا, فالج ایک دم ہو جاتا ہے, نظر ایک دم چلی جاتی ہے, پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے جس طرح ایسے کہہ لیں, لیکن کئی بار وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. بیٹے کو بھی تھا, بیٹی کو بھی تھا, اور سارے کینیڈا اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے تھے. بیٹی جو تھی اس کی شادی کے بعد اس کو شروع ہوا, جب ماں کی طلاق ہوئی, باپ نے دوسری شادی اس نرس سے کر لی, ماں دادی تو مر گئی, لیکن ان بچوں کو میرے پاس لانے والا ان کا بڑا بھائی جو تھا وہ لایا تھا اسی چکر میں کہ جی سورہ رحمان ہم انہیں سناتے ہیں, یہ ٹیمپریرلی ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر انہیں ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل اسکلیروسس تو ہوتا ہی ایسے ہے. تو لیٹسٹ انجیکشنز, کیونکہ خود ڈاکٹرز بھی تھے اور امریکہ اور کینیڈا میں تھے, تو سارا کچھ تھا. تو میں نے ان بچوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ اپنے والد کو معاف نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا, ہماری ماں کی جتنی غلطی تھی اس سے بڑھا کے سسپینڈ کیا گیا, ڈائیورس بھی دی گئی, پھر سارا اس پہ ڈالا گیا. تو ہمارے باپ نے بھی تو وہ نرس کے ساتھ جو گھر میں دادی اماں کو بچے معاف نہیں کر رہے تھے. بہرحال وہ لڑکی کو چونکہ پریگننسی اس کی نہیں رہتی تھی, وہ میرے سے ایک بات پہ راضی ہوئی کہ اگر میں معاف کر دوں گی تو میری پریگننسی بچ جائے گی, کیونکہ اس کی پریگننسی 2-3 مہینے بعد ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ نے اسے 2 بچے دیے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی پھڈا ہوا کہ ابا جی یہاں سے ریٹائر ہو کے جب وہاں گئے تو انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا, کیونکہ وہ اس ماں کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ بچی پھر اسی میں گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی ریسنٹلی. اور جو چھوٹا بھائی تھا اس نے تو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کچھ اور کام کہہ رہے ہیں, معاف باپ کو نہیں کرنا. اگر یہ میرا ملٹیپل اسکلیروسس اس وجہ سے ہے تو ہونے دیں. اچھا, ہاں جی. اور وہ بچہ 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا, وہ مر گیا. اب یہ صاحب اصل میں جن کو, جو میرے دوست کلاس فیلو ہیں جنہیں ٹی بی تھی, یہ بیسیکلی اندر کھاتے بھائی کو معاف نہیں کر رہے تھے, پبلک میں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی تو ہمارا حاجی ہے, بھابھی جو ہے وہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کی ڈیتھ کے بعد یہ شدید غصے میں آ گئے تھے. جب تک معاف نہیں کریں گے تاثیر, آپ اپنے خون سے نفرت کر رہے ہیں نا, اور قطع رحمی بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور لے لوں, اوئے ہوئے ہوئے, جو سم آپ کے اندر ہے, جو سم آپ کے اندر ہے وہی سم آپ کے بھائی کے اندر ہے, اور اسی سم سے آپ نفرت کر رہے ہیں. یا آپ کے امی ابا والد اور یوفون نے مل کے ایک سم بنا لی نا, تو اسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں, وہی آپ کے اوپر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے آپ قرآن کے عالم ہوتے ہوئے لوگوں کو جھوٹ اس عورت کے اوپر بہتان لگائی جا رہے ہیں کہ وہ صرف وہ اکیلی
کلپریٹ تھی, اس کی جتنی غلطی تھی وہ اتنی تھی, آپ اس کو بڑھا رہے تھے. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, کیا نام آپ کا؟ ہاں جی, میرا نام عشرت ہے. کیا ہے؟ عشرت. عشرت, جی عشرت بیٹا. جی میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈیفینس میں لاہور, چاند کی 1 تاریخ تھی. اچھا, عید کا جو چاند تھا, گاڑی میں؟ ٹھنڈی جمعرات کی گاڑی میں تھا. وہ انجینئر ہے, میں نے بہت محنت سے بنایا ہے. اچھا, گاڑی تیز چلا رہا تھا؟ وہ گاڑی کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس کا سویر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا جگر پھٹ گیا, اس کا میدا, اس کے پسلیاں اور ٹوٹ گئی اور اس کی بڑی حالت خراب تھی. تو وہ اب اس کا سٹین کا آپریشن ہے 25 کو. کس چیز کا آپریشن ہے؟ سٹین ہی جو پچھلی ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا, وہ چل نہیں سکتا, 3 ماہ اسپائن کا آپریشن ہے؟ جی, ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر کا نام عتیق درانی ہے اور میرا بیٹا چل نہیں سکتا. ہاں جی, تو میں بہت پریشانی میں ہوں. آپریشن سپائن کا ہے, ریڑھ کی ہڈی کا, تو وہ چلنا شروع ہو جائے. میں بہت پریشان ہوں, میں بہت آمین پریشانی, آمین آمین آمین, ہاں بہت پریشان. آمین. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ جو ایکسیڈنٹ کہہ رہی ہیں یہ میرے ذہن میں ہے بالکل, یہ گاڑی جو تھی یہ ہم فیصلہ آباد میں تھے, بالکل. وہ کیلا ادھر تھا. اوف. اچھا میری پیاری بہن, ابھی آپ نے فون بند کر کے ٹیلی ویژن پہ بڑی تسلی سے ڈاکٹر جاوید کی جو بات ہے وہ اس کو سننا ہے اور اس کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات آپ نے سن لی. ماں جی, آپ اپنے بیٹے کے پاس قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی تلاوت ہے اسے صبح, دوپہر, شام, دن میں 3 بار لگائیں گی. 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے alrahman.com سے. انہیں بیٹا اگر ہوش میں آئے تو اسے کہیں کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے دربار میں خود کو پیش کر کے سنیں, اپنا دل صاف کر لے. وہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائے کہ یا اللہ میں ہی گناہ گار ہوں اور تیری رحمانیت کا طلبگار ہوں. تو اس کو صبح, دوپہر, شام, ڈاکٹری علاج آپ جو بھی کرا رہے ہیں, میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹری وائز تو اس کی حرام مغز میں چوٹ لگ گئی ہے, اس لیے وہ چل نہیں پا رہا اس کی کمر میں. اور آپ ڈاکٹر صاحب جو بھی آپریشن کرنا چاہ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہاں خون اکٹھا ہوا ہے یا ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ وہ کوئی راڈ وغیرہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. وہ جو بھی کر رہے ہوں گے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے, آپ کو ساتھ بتا بھی رہے ہوں گے کہ اس کے چلنے کی پھر بھی امید اس آپریشن سے نہیں ہے یا جو بھی ہے. آپ نے اس بچے کو کہنا ہے کہ وہ صبح, دوپہر, شام اللہ کے روبرو پیش ہو کر قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی تلاوت کو سنیں, دل کے کانوں سے سنیں اور پاس پانی رکھیں. ہر بار سننے کے بعد پھر آنکھیں کھولیں, آدھا گلاس پانی لیں, آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں صرف 3 بار جتنے پیار سے دل میں کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ اللہ, اپنے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں. ڈاکٹر صاحب ایسا ممکن ہے کہ سرجری کے درمیان بھی سورہ رحمان سنی جائے؟ کئی اب تھیٹرز میں سورہ رحمان لگاتے ہیں. میں ایک اور کیس, پھر لمبی آپ نے کہیں گا ڈاکٹر صاحب اپنی کہانیاں سنائی جا رہے ہیں. ابھی شوکت خانم میں, میں نام پیشنٹ کا نہیں لیتا, ابھی شوکت خانم میں 20 جولائی سے 30 جولائی کے درمیان کا ریکارڈ وہیں پہ ہے, ڈاکٹرز وہیں پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بڑا قریبی وہ بھی جاننے والے ہیں, تو کیس تھا, ان کو چوٹ لگی, بازو پہ چوٹ لگی پہلے کہیں, اب انہیں درد شروع ہو گئی, پرانی چوٹ تھی, ٹینس کھیلتے کہیں لگی, اور انہوں نے ٹیسٹ کرائے پچھلے سال کینسر ڈائگنوز ہوا, بایوپسی سارا کچھ, کیمو لگ گئی, ریڈیو لگ گئی, جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد سال کے بعد اب پھر درد شروع ہوئی, پھر سویلنگ ہوئی, اور ڈاکٹرز نے بایوپسی کی شوکت خانہ میں, انہوں نے کہا جی یہ ریکرنس ہو گئی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ سپریڈ کر جائے فوراً اسے آپریٹ کریں. ان کی بیگم جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, دونوں آرمی سے ہیں. جو مد صاحب ہیں وہ کرنل صاحب ریٹائر ہیں, بیگم صاحب بلکہ بریگیڈیئر ہیں. مشرف صاحب کی بھی شاید ڈاکٹر رہی ہیں, یا مجھے نہیں پتا ان کی کتنا لنک تھا, لیکن مشرف سے لنک ان کا یہ ہے کہ انہیں بھی مائلائڈوسس ہوا تھا, انہیں بھی مائلائڈوسس ہو گیا. یہ دنیا میں ریئر بیماری ہے.
مشرف صاحب تو جہاں پر نہ ہو سکے لیکن یہ امریکہ بھی گئیں, علاج بھی کیا. میں انہیں کہتا رہا, یہ بھی ڈاکٹر ہیں بریگیڈیئر, کہ آپ سورہ رحمان سنیں. انہوں نے کہا جی میں سنتی ہوں. اور لیکن انہیں یہ بھی مایوسی تھی کہ مشرف صاحب جرنیل نہیں بچا تو بریگیڈیئر کہاں سے بچے گا, لیکن اللہ نے انہیں شفا دی, یا ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی میری مسز کو فون کر کے بتایا کہ ان کی بیٹی نے کہ ابا حضور کا آپریشن, میری بیگم نے تو پتہ کرنے کے لیے فون کیا کہ کیا بنا. تو انہوں نے کہا جی کہ شوکت خانم والوں نے کھولا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ 7 دن بعد 8 دن بعد فلاں دن آپریشن ہے, آپ نے آنا ہے, اس کو فوراً نکالنا ہے. جب آپریشن کیا گیا, شروع کیا گیا, تو یہ لوگ کیفے میں جا کے بیٹھ گئے, تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اس پیشنٹ کے ساتھ جو کوئی ہے فوراً تھیٹر ہے. وہ بیچارے ڈرتے ہوئے پہنچے کہ شاید کوئی مس ہیپ ہو گیا. خطرناک بات ہے. وہاں پہنچے تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا, ہم اسے فروزن سیکشن کہتے ہیں, کہ ہم نے دوبارہ بایوپسی کھول کے ہم نے ابھی لیبارٹری میں بھیج دی ہے, پیتھولوجسٹ خود پروفیسر دیکھے گا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اندر کچھ نہیں ہے. کوئی کہتا 7 دن کے اندر, 7 دن پہلے کا اسکین ہے, اسکین لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تھیٹر میں. اور بہرحال بایوپسی کا بھی سیکشن آ گیا, انہوں نے کہا کہ نو کینسر. یہ معجزے جو ہیں نا, یہ اس زندہ دنیا میں ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ کلام جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو ہے اور تجربے میں آیا ہے. ہمارے کالرز ہمیں کال کر سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبر ہمارا سامنے چل رہا ہوگا. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید احمد بھائی ہیں, اور یہ جناب انتہائی مفید مشورے جو ہیں اپنے تجربے سے بھی دے رہے ہیں اور قرآنی آیات سے بھی. اور میں اس لیے اس کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ میں جب بھی یہ کہتا ہوں, اور میں جب یہ کسی کو کہتا ہوں کہ وہ یہ پڑھیں, تو میرے دماغ میں جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید ہی ہوتے ہیں, کہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں ایکچولی اس کو کہہ رہے ہیں. یہ میں سوچتا ہوتا ہوں اپنے دل میں. لیکن سب سے مشکل بات جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ تم نے سب کو اکراس دا بورڈ معاف کر دینا. ایک بچی تھی, اور میں یہ سب بچیوں کو کہہ رہا ہوں, پیرنٹس کے اندر ڈیورس ہو سکتی ہے, اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے, ہو گئی. وہ بچیاں جو تھیں وہ ماں کے ساتھ, وہ بچیوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تھا زمین اور آسمان کو پھاڑ کے گزرنے کا, اگریشن, ڈپریشن, کمال. ان کو کہا کہ اپنے ابا کو معاف کر دو. یقین کرو, جس دن انہوں نے رو کے ابا کو معاف کیا, وہ جو انتہائی ہیوی ڈوز آف ڈپریشن پہ تھی بچی, اس کی وہ دوائی کٹ ہونی شروع ہو گئی. اور آج تقریباً 6 مہینے کے بعد شی از آف اینی میڈیکیشن, وہ کوئی میڈیکیشن نہیں لے رہی. جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تب تک معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. یہ ٹرک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطیہ جی بیٹا. السلام علیکم. عطیہ آپ کی آواز بہت ٹوٹ رہی ہے بیٹا, اونچی بولو اور کسی اچھی جگہ پہ جاؤ. ہیلو جی بیٹا. نہیں عطیہ, میں معافی چاہتا ہوں بیٹا, آپ کی آواز پھٹ رہی ہے, بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنی لوکیشن چینج کرو بیٹا. جی ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی بولیے بیٹا. نہیں عطیہ یہ بات نہیں بن رہی. ڈاکٹر صاحب یہ جو معاف کرنا ہے یہ بڑا مشکل عمل ہے, اس کے لیے کیا کریں, کیسے سمجھایا جاتا ہے, کیسے سمجھاتے ہیں آپ معاف کر دیں؟ آپ تو کہہ دیتے ہیں کر دو معاف. نہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ کئی بار مجھے الٹا کرس کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر میں دیکھدا یا دیکھتی کہ تیر نل ہویا ہوں تو پھر پتہ چلتا. بالکل. میری ایک ہی بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں, تو کئی بار وہ کہہ دیتی ہیں, خواتین کہہ دیتی ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو پھر میں دیکھوں. تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو میں انہیں پیار سے یہ کہتا ہوں جی کہ بیٹا آپ, اگر آپ پہ کربلا گزر گئی ہے ہائے 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 اور آپ حسینی ہیں, تو آپ مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہو کے تو آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے, یا کربلا والوں میں سے کوئی بھی ہوتا وہ کیا کرتا. تو انہوں نے تو دعا دی ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا دینا, یہ ہے درود شریف. ٹھیک, اب یہ ہے عمل کا درود شریف. تو زبانی پڑھنا چاہیے, کہنا چاہیے, لیکن آپ BA MA تک پڑھتے ہیں, پھر آپ کو بڑے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تو پڑھ ہی جانا ہے, تو کچھ کرنا نہیں, تو کرنا بھی شروع کریں. تو اس درود پہ, اس سیرت پہ عمل کرنا شروع کریں.
آپ پہ خدا نخواستہ کربلا بھی اگر گزر گئی ہے، طائف بھی گزر گیا ہے، تو اپنے نبی سونے کے پیچھے کھڑے ہونا جن کی ہل ہل کے نعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اچھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم نعت جیسے کئی نعت پڑھتے ہیں، میں لج پالنا دے لاڑ لگی ہیں میرے تو غم پرے رہندے. اچھا وہ سارے غموں میں گزرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہاں دے صدقے انہاں نوں ہن وی غم چلے جان، انہاں دی نسل نوں چلے جان، تے اسی جڑے ہیں ہم دنیا بھی اچھی گزار. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بس بالکل بالکل بڑی نازک بات آپ نے کی، بڑی بالکل سچ بات ہے. بڑا مجھے شرم، تو زندگیاں بڑی مشکل میں گزری، لیکن کمال بات ہے نا یہ کہ اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری سنتیں پوری کرنا چاہتے ہیں. وضو کا پانی کونی کے کس نکر تک جائے گا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر کھا رہے تھے تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ ان کی نسلوں میں سے ضرور کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہ وہ ایمان پر آئے گا. ڈاکٹر صاحب سننے کا کوئی وقت قائم کرنا چاہیے کہ برابر اسی وقت پہ ہر روز سننا ہے، یا کوئی بھی کیجول وقت ہو سکتا ہے؟ جب آپ صرف اللہ کے آگے پیش ہو سکیں، آپ کو کوئی اور جلدی نہ ہو، آپ کو کوئی اور ٹینشن نہ ہو. مریض بیچارے کی تو کئی حالتیں ہوتی ہیں، کئی بار تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، پیمپر لگا ہوتا ہے، کیتھیٹر لگا ہوتا ہے. اس نے دل کے کانوں سے سننا، اس کے دل کا وضو ہو، اس کا دل پاک ہو، تاکہ اس میں اللہ آ جائے. گند ہوگا تو پھر اللہ نہیں ہوگا وہاں پہ. اللہ پاک آ جائیں، نبی پاک آ جائیں. اس بات کو کیا روک لیتے ہیں؟ جملہ جو ہے نا یہ لکھ کے نا اپنے کمرے میں رکھ لیں اور اپنے دل کے اوپر نا لکھ لیں، دل کا وضو، دل کا وضو، دل کا وضو. جب تک دل کا وضو نہیں ہوگا تاثیر جو ہے وہ نہیں ہوگی. دل کا وضو کرنا سیکھیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے.